أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to session number 78 of Dora Quran 2024. सूरह अल-माइदा में अहले किताब का बयान चल रहा है और वो अहले किताब जो अपना रास्ता खो बैठे हैं और जो तागूत के फॉलोअर्स हैं और वो कलमा गो मुसलमान जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके बारे में अल्लाह ताला अहकामात दे रहा है, फतवे दे रहा है और वार्निंग्स दे रहा है। सबक शुरू करते हैं। आयत नंबर 67। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल, आप समझें कि ये एक फाइनल हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा अहवाल समझाने के बाद कि ये अहले किताब हैं, ये यहूद हैं, ये नसारा हैं, ये क्या क्या कुछ देख चुके हैं। ये कभी बंदर बने हैं, कभी सूअर बने हैं। इन पे अल्लाह ने अपनी किताब में कितनी बार लानत बोली है। ये तागूत के फॉलोअर्स हैं, ये अल्लाह के सामने जो सरकशी करते हैं और नाफरमानी करते हैं, ये उन शैतानों के फॉलोअर्स हैं। और बदकिस्मती से ये अब अपने मुंह से ईमान का दावा करते हैं और ईमान वालों की सफ़ों में शामिल होकर उनमें इंतशार और बदनज़मी फैलाते हैं। जहाँ पर पिछला सबक ख़त्म हुआ था वो ये था कि अगर ये अल्लाह की बात मान लेते, हुँ? अगर आपको याद हो, वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील, ये कायम रखते उस तौरात और इंजील को, वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम, और ये उसको फॉलो करते जो इन पर इनके रब की तरफ से नाजिल हुआ है, यानी वो अल्लाह के अहकामात मानते हैं। लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, तो ये खाते अपने ऊपर से और नीचे से, यानी इन पर नेमतों की बहुतात होती। आज जिस तरह एक ग्लोबल व्यू में अगर आप देखें, इस दुनिया के रिसोर्सेज और इस दुनिया के जो नेमतें हैं वो सिमट कर चंद करोड़ लोगों के हाथों में चली गई हैं। अरबों लोग उन नेमतों से महरूम हो गए हैं क्योंकि इन चंद करोड़ लोगों की हिरस नहीं पूरी हो रही है और इनका लालच नहीं पूरा हो रहा, इनकी आंखें नहीं सैर हो रही। सो पूरी दुनिया एक लिहाज से एक इंतशार में मुब्तला है क्योंकि चंद लोगों की हिरस और उनका लालच नहीं फीड हो पा रहा और उनके पेट अभी तक नहीं भरे, जिसकी वजह से अरबों लोग अपने हुकूक से महरूम हैं। अगर ये अल्लाह के अहकामात को कायम रखते और अल्लाह की शरीयतों का एहतमाम करते तो ये अपने ऊपर से और नीचे से खाते। अल्लाह की ज़मीन में कोई कमी नहीं है नेमतों की। हाँ, मिनहुम उम्मतुम मुक्तसिदा, देखो इनमें एक ग्रोह ऐसा भी है जो सीधे रास्ते पे है, मुक्तसिद है, मियाना रो है, जिनका कोई मकसद है। वकसीरुम मिनहुम साअ मा यामलून, लेकिन ज़्यादातर इनमें से वो हैं जो बहुत बुरा हैं जो वो करते हैं। अब अल्लाह ताला डायरेक्ट रसूल को हुक्म दे रहा है, या अय्युहर रसूल, ए रसूल, और रसूलों के जो अम, वारिस हैं, जो आलिम हैं कुरान के, जो इस पैगाम को आगे पहुंचाते हैं, बल्लिग, पहुंचा दीजिए। और इब्लाग, इब्लाग आमा जैसे हम कहते हैं, कम्युनिकेशन, बा लाम गैन, इससे बालिग भी निकला है। बालिग का मतलब है एक हद तक पहुंच जाना, पक जाना, मैच्योर हो जाना। तो ये इब्लाग जो है, इसका इस्तिलाही मतलब ये है कि पैगाम को ऐसे पहुंचाना कि वो अपने ठीक ठिकाने पे पहुंच जाए। उसको सारी जुजियात के साथ ऐसे एक्सप्लेन करना और ऐसे शेयर करना कि जहां आपका मकसद हो उसको पहुंचाने का, जहां आप चाहते हो कि वो असर करे, वो वहीं पहुंचे। या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, पहुंचा दीजिए जो आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ। व इल्लम तफ़अल,
اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ یہ رسول سے اللہ بات کر رہا ہے، خطاب رسول کی طرف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جن کو یہ وحی بھیجی جا رہی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچا لے گا لوگوں سے، اللہ کا وعدہ ہے۔ دیکھو وہ پہنچا دو جو تمہارا رب تمہاری طرف بھیج رہا ہے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم نے اس وحی میں سے کچھ چھپا لیا، اگر تم نے اس میں اس امانت کا حق نہیں ادا کیا، تو گویا تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ دیکھو لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، وہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو انکاری ہے، جو کافر ہے۔ سو آپ پیغام پہنچائیے، آپ ابلاغ کیجئے، اور یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں اور آپ کو سب کو مل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس پیغام کو سمجھنے کے قابل تو بنے۔ کل فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پر، حتی یہاں تک کہ تقیموا التوراۃ، تم قائم کرو تورات، والانجیل، اور انجیل، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ تم کسی چیز پر نہیں ہو، چاہے تم کچھ بھی، تم کہو یہ تالمد ہے، تم کہو یہ زوہار ہے، تم کہو کہ یہ گاسپل آف سینٹ بارنبس ہے، تم کچھ بھی کہو، تم کسی چیز پر نہیں ہو، کسی شریعت پر نہیں ہو، کسی منصب پر نہیں فائز، کسی عہدے کے اہل نہیں ہو، کسی ہدایت پر نہیں ہو، یہاں تک کہ تم وہ قائم کرو جو تورات میں ہے اور انجیل میں ہے، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو صحیفوں میں ہے جو تمہاری طرف اللہ نے بھیجے ہیں، وَلَيَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور بڑھ جائے گی، کثیرا منہم، اکثر ان میں سے۔ جب یہ بات یہ سنیں گے تو یہ آگے سے کیا کریں گے؟ دیکھیں تورات اور انجیل دونوں میں شراب حرام ہے، تورات اور انجیل دونوں میں سور کا گوشت حرام ہے۔ گو کہ تورات کو ماننے والے سور کا گوشت نہیں کھاتے اور وہ ذبیحہ کا اہتمام کرتے ہیں آج بھی، لیکن ان دونوں امتوں میں آج شراب عام ہے، بلکہ انہوں نے ریسرچیں کر کے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ انگور سے کشید کی ہوئی شراب دل کی بیماریوں سے حفاظت کرتی ہے۔ ان دونوں امتوں میں سود عام ہے، جبکہ یہ ان دونوں کی کتابوں میں حرام ہے۔ ان دونوں امتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض تھی، اور پیغمبروں کی مدد ان پر فرض تھی، کیونکہ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ اسے مکمل انحراف کر چکے ہیں۔ ان دونوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض تھا، اور یہ اسے مکمل طور پہ پیٹھ پیچھے ڈال چکے ہیں۔ تو جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ چیلنج دیں گے کہ تم تورات اور انجیل تو پہلے قائم کر لو، پھر ہم بات کریں گے، آج انتہائی دکھ کے ساتھ میں آپ کو یہ، آپ کے سامنے یہ اعتراف کرتی ہوں کہ ان تورات اور انجیل کو پامال کرنے والے اور ان کو کھو دینے والی قومیں، ان کے افراد جب ہم سے ہمارے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں تو ہمارے پاس اکثر بسا اوقات کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں اپنی کتاب کا ہمیں خود کچھ نہیں پتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں یہ کہیں کہ پہلے تم وہ تو قائم کرو، اور جب تم انہیں یہ کہو گے تو یہ تمہاری بات مانیں گے نہیں۔ اللہ پہلے سے بتا رہا ہے، اللہ تیار کر رہا ہے اپنی امت کو، کثیر منہم ما انزل الیک، بہت سے ان میں سے جو تیری طرف نازل ہوا ہے میرے رب کا، طغیان، یہ مزید سرکش ہوں گے، یہ مزید الٹے ہوں گے، وہ کفرن، اور کفر میں، کیونکہ ہدایت ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو ہمیں اپنی شعوری کوشش سے نازل ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ آسمان سے کوئی ہتھوڑا یا ڈنڈا نازل ہوتا ہے جو انہیں آ کے لگتا ہے، ایک تازیانہ انہیں لگتا ہے،
اور انہیں ایک دم سے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. یہ ایک شعوری کوشش ہے انسان کی، یہ وہ جہاد ہے. والذین جاہدوا فینا، اور جن لوگوں نے کوشش کی ہماری ذات میں، فینا، اللہ نے کوئی فاصلہ نہیں چھوڑا. جن لوگوں نے کوشش کی، محنت کی، جد و جہد کی ہمارے لیے، فینا لنہدینہم سبلنا، البتہ ضرور ہم انہیں، ضرور بالضرور ہم ہدایت دیں گے. یہ ہمارے لیے لازمی ہے، یہ ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. یہ وعدہ کیا ہے اللہ نے. تو یہ ہدایت ایسی نہیں ہے کہ یہ ادھر ادھر گلی کوچوں میں پڑی ہوئی ہے اور یہ دو لفظ بولنے سے کسی کو مل جائے گی. یہ آسان بات نہیں، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، اللہ کا سب سے بڑا اعزاز ہے یہ. تو بہت سے لوگ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن سمجھانے والوں، بہت سے لوگ جب تمہاری یہ بات سنیں گے اور تمہارا یہ چیلنج سنیں گے تو وہ صرف طغیانی اور کفر میں بڑھیں گے. یہ امید نہ رکھو کہ ایک دم سے ان کے اوپر کوئی روشنی کھل جائے گی. دعا کرتے رہو. فلا تحسا، تو پھر افسوس نہیں کرنا، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی ہوئے، والسابئون، اور جو سابی ہوئے. اور آپ ترجمے میں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں ستارہ پرست لکھا ہے، یہ ایک غلطی ہے. اور یہ جہاں جس نے لکھا ہے، اور اس کے بعد بھی جو لوگ شاید سابیوں کو مجوس یا ستارہ پرست کہتے رہے ہیں، ہسٹورک ریفرنسز سے ثابت کرتے رہے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ یہ ایک غلطی ہے. یہ لوگ ستارہ پرست نہیں تھے، یہ موحد تھے، یہ توحید پرست تھے. سیبینز کہتے ہیں ان کو انگلش میں. اور ان کے بارے میں آپ جو بھی پڑھیں، دیکھیں قرآن کی آیت آپ نے سمجھنی ہے. جو لوگ ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کے ساتھ ان کو ایکول کیا جا رہا ہے. سو یہ ستارہ پرست تو نہیں ہو سکتے، نہ یہ آتش پرست ہو سکتے ہیں. جو ایمان لائے اور جو یہود ہوئے، والذین ہادو، والسابئون، اور جو سابی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی تھے. سیبینز یہود کا ایک فرقہ ہو سکتا ہے جو ان سے اس لیے الگ ہو گیا کیونکہ یہ اپنی شرارتوں میں لگے رہے، اپنے فسادوں میں لگے رہے، کبھی یہ بندر بنتے رہے، کبھی یہ سور بنتے رہے. سو اس قوم سے انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا. اور یہ مکہ کے باہر اور مدینہ کے باہر صحرا میں بھی ان میں ایسے ربانی درویش لوگ تھے، انہی سیبینز میں، جو رہتے تھے اور وہ سب سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے. آج کے زمانے میں اگر آپ انہیں دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ انہیں ایگنوسٹک کہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ایک بہت بڑی ہستی ہے جس کے پاس یہ سارا کنٹرول ہے، لیکن ہم اسے نہیں جانتے، ہم اسے جان بھی نہیں سکتے. یہ کہتے تھے یہ توحید پرست. کیونکہ ان کا ذکر یہاں پہ جس لائن میں ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یہود، سیبینز، کرسچنز. من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر. البقرہ 62 یاد آ رہی ہے نا آپ کو؟ بالکل ویسی آیت ہے. وعمل صالحا، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے. لقد اخذنا میثاق، تحقیق ہم نے ایک پکا وعدہ لیا ہے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے ہیں. یہ جب ہم سے دعائیں کرتے تھے، میثاق کا ایک اور بہت اہم مطلب اس دعا کا جواب ہے کہ دیکھو تم ہم سے یہ مانگ رہے ہو تو ہم تمہیں وہ دے رہے ہیں. یہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ ہمیں فرعون سے نجات دے دیں، ہمیں سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ہیکل، ہمیں بیت المقدس واپس دے دیں، ہمیں ہماری امامت کا منصب واپس دے دیں، ہمیں ہمارا قبلہ واپس دے دیں. یہ جب یہ دعائیں کرتے تھے تو لقد، اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ ہاں تمہاری دعائیں میں قبول کرتا ہوں. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف رسول. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب کبھی آیا ان کے پاس ایک رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، اس کے ساتھ
تہوا ہو ہوا، جو ان کے من نہیں چاہتے تھے، جو ان کی خواہشات کے خلاف تھا، انفسہم ان کے دل، ان کے نفس۔ جب رسول ایسے احکامات کے ساتھ آیا جو ان کے نفس کو نہیں سوٹ کرتے تھے، فریقاً کذبوا، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا، وہ تو گروہوں میں تھے، وہ تو لاکھ لاکھ تک، لاکھ سے بھی زیادہ پیغمبر تھے وہ، تو ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، وہ ناکام ہوئے اپنی دعوت میں، ٹیکنیکلی ناکام ایسے ہوئے کہ کوئی ان پر ایمان نہیں لایا یا بہت کم ان پر ایمان لائے، جن میں ثقہ روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 سال کی عمر پائی تھی اور 900 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کی تعداد شاید 100 سے کم تھی۔ ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، وہ فریق یقتلون، اور ایک گروہ کو یہ قتل کر ڈالتے تھے۔ قتل انبیاء بہت بڑی، اور یہ ان کی بہت بڑی ایک شان ہے جس کو یہ بڑے اعزاز سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تو یحییٰ کو قتل کیا ہے، اور ہم نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا ہے، اور ہم نے تو یسوع مسیح کو بھی ہم نے تو سولی پہ چڑھا دیا تھا، ہم تو بڑی زبردست قوم ہے۔ یہ اس پہ شان درازی کرتے ہیں۔ وَحَسِبُوا، اور وہ یہ سمجھتے تھے، اللہ تکون فتنتن، کہ ان کے لیے کبھی کوئی خرابی نہیں ہوگی، انہوں نے اتنا فساد کیا اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے کبھی کوئی آزمائش نہیں ہوگی، فَعَمُوا، پس یہ اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، اور یہ بہرے ہو گئے، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے توجہ دی ان پر، اللہ نے توبہ قبول کی ان کی، ثُمَّ عَمُوا، پھر یہ اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، بہت سے ان میں سے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ تعالیٰ نے کفار کا جو فتویٰ دیا ہے البقرہ میں، اسی کی طرف اس کا ریفرنس ہے کہ یہ وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان لائے تھے، جو اللہ کے اہل کتاب قوموں میں شامل تھے، اور انہوں نے جب ایسے احکامات سنے جو ان کے نفس کو نہیں سوٹ کرتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اللہ نے یہاں کیا کہا ہے کہ فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، اور پھر یہ بھول گئے کہ اللہ ان کی کوئی آزمائش کر سکتا ہے، تو پھر یہ اندھے ہو گئے اور یہ بہرے ہو گئے، گویا یہ کافر ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر یہ ایسی حالت پر آ گئے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا اور التجائیں شروع کر دی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر یہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، بہت سے ان میں سے، واللہ، اور اللہ، بصیر بما یعملون، وہ سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، اللہ تو مسیح ہے جو مریم کا بیٹا ہے، نصارہ کا کفر۔ اور اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں اس آیت کو ریفرنس کر کے فی زمانہ نصارہ کے ساتھ نکاح کسی اہل کتاب کے ساتھ نکاح کے زمرے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ اپنی کتاب کو بھلا چکے ہیں، وہ کفر میں مبتلا ہیں۔ قرآن کے مطابق فی زمانہ جو اہل کتاب نصرانی ہیں اور جو تثلیث کے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اللہ کا بیٹا ہے، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ ہیں، وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ تو جہاں پہ یہ حکم ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے، اس حکم میں یہ استثناء ہے کہ وہ اس شرک میں مبتلا نہ ہوں، یا تو وہ تثلیث کے عقیدے پر نہ ہوں، اور یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ ان لوگوں نے کفر کیا، وہ کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے۔ وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے کہا تھا، مسیح علیہ السلام نے خود کہا تھا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب، انہو من یشرک باللہ، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ،
پس تحقیق حرام کر دی ہے اللہ نے اس کے لیے جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما ہم للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار، کوئی بھی مددگار۔ لقد کفر الذین، تحقیق انہوں نے بھی کفر کیا۔ دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے ایک شارٹ کورس ہو رہا ہے اہل کتاب کے بارے میں، کیونکہ آیت نمبر 72 ہے اور تقریباً 100 سے کچھ اوپر آیات ہیں المائدہ میں، جن میں اللہ تعالیٰ نے سب اہل کتاب کو کور کرنا ہے اور مسلمانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ تم نے اپنی امت کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے، تم نے اپنی ریاست کو کیسے خالص رکھنا ہے، اور اپنی ریاست میں اللہ کی سنت اور اللہ کی شریعت کیسے جاری کرنی ہے، جس کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لقد کفر الذین، یہ بھی ایک فتویٰ ہے، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، ایک نے تو یہ کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، ہی از گاڈ اینڈ وی آر چلڈرن آف گاڈ۔ ایک گروہ نے یہ کہا کہ ہی از ون آف تھری، تثلیث کا عقیدہ ہے یہ، دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ، یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب ایک ہیں، اللہ، مسیح ابن مریم اور حضرت جبریل علیہ السلام جو وہ روح پھونکنے آیا تھا مریم، سیدہ مریم میں، تو یہ تین میں سے ایک ہے۔ وما من الہ الا اللہ واحد، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس معبود واحد کے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہیں آئے، عما یقولون، اس سے جو یہ کہتے ہیں، جو یہ خود کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، یہ لفظ ابھی تک آپ پہچان گئے ہوں گے الحمدللہ کہ عذاب علیم جہاں پہ آتا ہے وہ منافقوں کے لیے انذار ہوتا ہے۔ سو یہ اپنے دین سے منحرف ہیں، یہ اپنے دین کے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ سامنے سے یہ چرچ بھی جاتے ہیں اور یہ عبادت بھی کرتے ہیں، گھٹنوں کے بل ہو کے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے عذاب علیم، افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف، فیستغفرونہ، اور یہ اس سے بخشش مانگتے، افلا یتوبون، تو یہ توبہ کیوں نہیں کرتے، الی اللہ، اللہ کے سامنے، ویستغفرونہ، اور اس سے بخشش مانگتے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح مریم کا بیٹا، اللہ رسول، مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے رسول، وامہ صدیقہ، اور اس کی ماں ایک سچی عورت تھی، صدیقہ تھی، سچ کہنے والی تھی، وہ ایک ولیہ تھی، کان یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی انسان تھے، انظر، دیکھو، کیف نبینو، کیسے ہم بیان کرتے ہیں، لہم الآیاتی، ان کے لیے نشانیاں، ثم منظر، پھر دیکھو، انا یؤفکون، یہ کہاں اوندھے ہوئے جا رہے ہیں، یہ کہاں گم رہے ہیں، قل، فرما دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، ما لا یملک لکم، جو کوئی اختیار نہیں رکھتا، ما لا، جو نہیں، یملک، مالک ہے، اختیار رکھتا ہے، ملکیت رکھتا ہے، لکم، تمہارے لیے، ضرن، کسی نقصان کی، ولا نفع، اور نہ ہی کسی نفع کی۔ چیلنج ہے، کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو خود فوت ہو چکا ہے، گزر چکا ہے اس دنیا سے، واللہ، اور اللہ، هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب وہیں سے بات شروع ہوتی ہے جہاں سورہ آل عمران میں بات ہوئی تھی کہ دین میں غلو نہ کرو۔ ہم؟ ایک پیغمبر کو تم نے اللہ کے درجے پہ پہنچا دیا ہے غلو کر کے، اس کی ماں کو تم نے، اور اس کے پاس جو فرشتہ آیا تھا
ان سب کو تم نے الہ کے درجے پہ لگا دیا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، تم غلو نہ کرو، مبالغہ نہ کرو تمہارے دین میں، غیر الحق، ناحق، ولا تتبعوا، اور نہ تم اتباع کرو، اہواء، خواہشوں کی، قوم، اس قوم کی، قد ولوا من قبل، تحقیق جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت سو کو، وَضَلُّوا، اور وہ خود گمراہ تھے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ اس سے آگے بنی اسرائیل کے کفر کا ذکر ہے، جو یہاں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ اس کے ساتھ متصل ہے۔ ابھی ابھی نصارہ کے کفر کا ذکر آپ نے پڑھا، آیت نمبر 78، لعن الذین کفروا، لعنت کیے گئے ہیں، ملعون ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے۔ ایک بات آپ نوٹ کریں کہ نصارہ کے ذکر میں لعنت کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ نصارہ وہ قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک نیا ایڈیشن 700 سال میں دے دیا کہ اگر ہدایت پر آنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ابھی ہدایت کا راستہ کھلا ہوا ہے، اور یہ لعنت زدہ نہیں ہے۔ جبکہ بنی اسرائیل پہ، یہود پہ اللہ تعالیٰ نے برملا لعنت بولی ہے اور تکرار سے بولی ہے قرآن میں کہ ان سے کوئی امید نہ، اگر اپنی ایفرٹس فوکس کرنی ہے ایک مسلمان معاشرے میں تو انہیں فوکس کرو ان اہل کتاب پہ جو نصارہ ہیں۔ لعن الذین کفروا، لعنت کیے گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ مریم کے بیٹے سے۔ یہ ان کی زبانی، یعنی ان کے سامنے وہ آیات نازل ہوئی ہیں جن میں ان پر لعنت بولی گئی ہے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانو یعتدون، اور یہ حد سے گزرتے تھے۔ اور اب جو بات آ رہی ہے اس پہ بہت غور سے کانسنٹریٹ کرنا ہے۔ کانو، وہ ایسے تھے، لا یتناہون، وہ منع نہیں کرتے تھے، ام منکرن فعلوہ، جو برے کام وہ کرتے تھے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ ایک قوم کے امام ہونے کا سٹینڈرڈ یہ ہے، اس قوم کے اندر جو لیڈر ہیں ان کا سٹینڈرڈ قرآن میں یہ ہے کہ وہ عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، نہ وہ لیڈر ہیں، نہ وہ امام ہیں، نہ وہ عالم ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور چونکہ ایک قوم میں ایسے لیڈر نہیں ہیں تو وہ قوم بھی منصب امامت پر فائز نہیں ہو سکتی، چاہے ان کے پاس قرآن ہے، چاہے ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر ہے، وہ کسی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے، نہ اللہ کے نزدیک اور نہ دنیا میں۔ اور اپنی امت کا جائزہ لے لیں، یہ ایسے تھے کہ یہ ایک دوسرے کو فعل منکر سے اور گناہ سے اور برائی سے نہیں روکتے تھے۔ لبئس، البتہ بہت برا ہے، ما کانوا یفعلون، جو یہ کام یہ کرتے تھے کہ یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے بہت سے ان میں سے، یتولون الذین کفروا، جو دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ لبئس، البتہ بہت برا ہے، ما قدمت لہم انفسہم، جو بھیج رکھا ہے ان کے لیے ان کی جانوں نے، ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ غضبناک ہوا اللہ، ناراض ہوا اللہ ان سے، وفی العذاب، اور ایک عذاب میں، ہم خالدون، یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اس کی گہرائی میں جائیں، آیت نمبر 80 بنی اسرائیل کے لیے یہ آیت ہے۔ جب سے یہ قوم، آپ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کی رحلت کے بعد، یہ قوم کبھی امن سے نہیں رہی ہے۔ فی العذاب ہم خالدون، یہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں، اس دنیا میں اور آگے تو اللہ پھر دیکھے گا۔ کبھی ان کے پاس کوئی وطن نہیں ہوا، کبھی ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہوا، کبھی یہ آزاد نہیں ہوئے،
ہمیشہ یہ زیر دست رہے ہیں، ہمیشہ انہوں نے اپنی چالوں سے اور اپنی مکاریوں سے اور اپنے بزنسوں سے اور اپنے فعل بد سے ان برے لوگوں کو انوالو کیا ہے اور پھنسایا ہے جو ان کی چال میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ فائنینشل سسٹم ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ طب ہے۔ انہوں نے اپنی لابی بنائی ہے جو صرف فار پروفٹ ہے، اور انہوں نے اپنا پروفٹ ان لوگوں کے سروں پہ بنایا ہے جہاں پہ کسی کو سمجھ آئی ہے، جہاں پہ کوئی ان کے خلاف پھرا ہے، اگر یہ اسے وقت پہ نہیں ختم کر سکے، وہ سسٹم کولیپس ہوا ہے۔ چاہے وہ نیو یارک کی اسٹیٹ مارکیٹ ہے، چاہے وہ بڑی فائنینشل کمپنیاں ہیں، چاہے وہ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں۔ سو یہ ہمیشہ ان لوگوں کے محتاج رہیں گے۔ یہ اہل کتاب نصارہ ان کو اسلحے دیں گے، یہ مسلمان حکمران ان کی چالوں میں جب تک آتے رہیں گے، ان کی کوئی حیثیت دنیا میں رہے گی۔ جب تک یہ طاغوت کے دھوکے میں دنیا کو مبتلا رکھیں گے، ان کی حیثیت قائم رہے گی۔ جس دن ان لیڈرز کو اور اس دنیا کو یہ سمجھ آ گیا کہ طاغوت کی پیروی نہیں کرنی، اس دن ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ عذاب ہے جس میں یہ قیامت تک گرفتار ہیں، کیونکہ ان کو سارا وقت چال بازیاں اور مکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کا بنایا ہوا ڈھکوسلا اتنا کمزور ہے کہ وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور عذاب ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر، والنبی، اور نبیوں پر، رسول پر، وما انزل الیہ، اور جو ان کی طرف نازل ہوا، مَتَّخَذُوهُمْ، تو نہ بناتے، اولیاء، انہیں دوست نہ بناتے۔ یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے نبی پر اور جو ان پر نازل ہوا، تو وہ انہیں دوست نہ بناتے۔ ولیکن کثیرا منہم، جیسے ابھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ بہت سے ان میں سے فاسقون، نافرمان ہیں۔ یہ وہ فاسق ہیں، یہ وہ طاغوت کے فالوورز ہیں، یہ وہ نافرمان لوگ ہیں جو ان کے امبریلا کے نیچے جمع ہے آج۔ یہ بڑی بڑی کارپوریشنز، یہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز، یہ بڑے بڑے دھوکے جس میں انہوں نے دنیا کو ڈال رکھا ہے، وہ یہ وجہ ہے کہ وہ اللہ پر، اس کے نبی اور جو اس نے نازل کیا، جو قرآن، جو ہدایت اللہ نے نازل کی، وہ اس کو نہیں مانتے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ، تم ضرور پاؤ گے شدید ان لوگوں کو، عداوۃ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، الیہود والذین اشرکوا، فی زمانہ اسرائیل اور ہندو، تم ضرور پاؤ گے ان لوگوں کو شدید دشمنی میں مبتلا مسلمانوں کے لیے، یہود اور ہندو جنہوں نے شرک کیا۔ وَلَتَجِدَنَّ، اور البتہ تم پاؤ گے، ضرور پاؤ گے، اقربہم مودتاً، زیادہ قریب دوستی میں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جو ہم جیسے مومن کلمہ گو مسلمان ہیں، الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، انا نصارا، ہم نصرانی ہیں۔ سو اب ایک کلیئر کٹ سمجھ دے دی گئی ہے۔ بدقسمتی سے تمام مسلمان مملکتوں کو آج دیکھیں، یہ قرآن کی اپلیکیشن ہے جو میں تھوڑی سی ڈائگریشن لے کے ترجمے سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ سب مسلمان ممالک کو دیکھیں، ان میں کتابیں کس کی لکھی ہوئی پڑھائی جاتی ہیں، کسی بھی سبجیکٹ میں، چاہے وہ میڈیسن ہے، چاہے انجینئرنگ ہے، چاہے آرکیٹیکچر ہے، چاہے وہ فلسفہ ہے، کچھ بھی، چاہے وہ قانون ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، آپ اس کا منبع دیکھیں، وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان ممالک میں سسٹمز کس کے چل رہے ہیں، ان ممالک میں دوائیاں کن کمپنیوں کی بکتی ہیں، ان ممالک میں فیصلے کس کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے وہ ممالک کس کے زیر دست ہیں، وہ کس کے مقروض ہیں۔ مسلمان ممالک کی بات کر رہی ہوں میں۔
اللہ نے یہاں پہ صاف بتا دیا ہے اسلامی ریاست ہے، یاد رکھو یہود تمہارے سب سے بڑے دشمن ہے، اور یہ نصرانی اہل کتاب جو ہے نا، یہ دوستی رکھتے ہیں، یہ نرم دل ہے، مودتاً، ان میں ایک مودت ہے، ان میں تمہارے لیے محبت ہے۔ ذالک بأن، یہ اس لیے کہ ان میں، بأن منہم، اس لیے کہ ان میں قسیسین، عالم ہیں، ورہبانن، اور درویش ہیں، وانہم، اور یہ کہ وہ لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ عاجز ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئے، نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے پیدا ہو گئے، وہ یہ نہیں کہتے، وہ عاجز ہیں، اور یہ عاجزی کی کوالٹی اللہ کو اتنی پسند ہے، کیونکہ یہ وہ واحد وصف ہے، واحد خوبی ہے جو اللہ نے صرف انسان میں رکھی ہے، اللہ کی ذات کسی طرح عاجز نہیں ہے۔ تو ان میں وہ درویش لوگ ہیں، وہ عاجز لوگ ہیں، اور ان میں عالم ہیں، اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت نمبر 82 ہے۔ یہاں پہ پارہ ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کل نصارہ کا ایک اسپیشل واقعہ ہے، بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، جو حبشہ کی ہجرت حبشہ جو مدینہ سے پہلے ہوئی تھی، اس وقت پیش آیا تھا، جب کہ ان کا بادشاہ نجاشی، جس کو نیگس کہتے ہیں، جو مسلمان بھی ہوا تھا، جس کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبانہ پڑھایا تھا کہ اے یا ایھا الذین آمنو، تمہارا ایک بھائی آج فوت ہوا ہے حبشہ میں۔ تو یہ اس ہجرت کے بیک گراؤنڈ میں یہ آیات ہیں، بڑی خوبصورت، انشاءاللہ کل انہیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔